सिपाही घूम फिर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो धूप में लेटे या सोए हुए थे। उन्हें देखकर मालूम होता था कि जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि उन पर एक बहुत बड़ा लश्कर किसी भी वक्त हमला करने के लिए उनके सर पर बैठा है। अगर वो जंगी तैयारी में होते तो उनके खैमे खड़े रहने की बजाय लपेटे हुए कहीं और रखे हुए होते और उनके घोड़ों पर जीनें कसी हुई होती। इन दस्तों के सलारों और कमांडरों को जो मैंने हिदायत दी हैं वो तुम तीनों एक बार फिर सुन लो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हो सकता है मैं तुमसे पहले मारा जाऊं और जंग शुरू होते ही मारा जाऊं। मेरे बाद मैदान की जिम्मेदारियां तुम संभालोगे। मैंने उन्हें बताया है कि खैमे लगे रहने दो, घोड़े जीनों के बगैर बंधे रहने दो, फरागत की हालत में घूमो फिरो और इधर उधर बैठे और लेटे रहो, लेकिन खैमों में अपने हथियार और घोड़ों की जीनें तैयार रखो। दुश्मन के जासूस तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें ये तासुर दो कि तुम्हें दुश्मन की कुछ खबर नहीं। जब दुश्मन का लश्कर आए तो घबराहट का मुजाहिरा करो, हथियार उठा लो, खैमे फिर भी खड़े रहने देना, आगे बढ़कर मुकाबला न करना। दुश्मन ऊपर चढ़ाए तो लड़ते हुए इतनी तेजी से पीछे हटना कि दुश्मन के हमलावर दस्ते तुम्हारे साथ ही इन चट्टानों के घेरे में आ जाएं। दुश्मन को पसपाई का तासुर दो। सुल्तान अय्यूबी ने दो मतवादी चट्टानों के दरमियान गली की तरफ इशारा करके कहा, मैंने इन दस्तों को बता दिया है कि इस गली में आकर पीछे को निकल जाएं। उन्हें जहां इकट्ठा होना है वो जगह भी उन्हें बता दी है। उन्होंने वो जगह अपने रफीकों को बताकर कहा, इन दस्तों को दुश्मन के अक़ब में जाना होगा। इन चट्टानों पर मैंने दुश्मन के इस्तकबाल का जो बंदोबस्त कर रखा है वो तुम्हें मालूम है। याद रखो मेरे दोस्तों, हमें यहाँ कोई और इलाका, कोई कला फतह नहीं करना। हमें दुश्मन को बेबस और बेकार करना है ताकि वो हमारे रास्ते से हट जाए। मुझे अपने मुसलमान भाइयों को दुश्मन कहते हुए शर्म आती है, मगर हालात का तकाजा यही है। मैं इन्हें हलाक नहीं करना चाहता। मैंने अहकाम जारी कर दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अफराद को जिंदा पकड़ो और जंगी कैदी बनाओ। मैं इन्हें तलवार से जेर करके अखलाक से जहन नशीन कराऊंगा कि तुम मुसलमान सिपाही और तुम्हारे बादशाह तुम्हारे मजहब के दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। किसी कौम को मारना हो तो उसमें खाना जंगी करा दो, सालार शमसुद्दीन ने कहा। सलीबियों ने कामयाबी से यह हरबा इस्तेमाल किया है। मुसलमान कौम की मिसाल बारूद की सी है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। यह कौम जज्बाती होती चली जा रही है। बारूद के इस ढेर में कहीं से भी चिंगारी आन गिरे ये धमाके से फट जाता है। ये चिंगारी मस्जिद के इमाम से मिले या ऐश परस्त हुक्मरान से या दुश्मन हमारे ही भाइयों के हाथों ये चिंगारी फेंके, जज्बात बारूद की तरह फटते हैं। अगर कौम की ये कमजोरी जड़ पकड़ गई तो कौम का अल्लाह ही हाफिज है। कौम अगर जिंदा रही तो कुफार इसे धड़ों में तकसीम करके लड़ाते रहेंगे और कौम के सरबरा हुक्मरानी के नशे और लालच में आपस में लड़ते रहेंगे। ये जो तीन फौजें अपनी ही कौम के खिलाफ यलगार करके आई हैं, इनके सरबरा इकट्ठे होते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो एक दूसरे को धोखा फरेब देकर सल्तनत इस्लामिया के बादशाह बनना चाहते हैं। मैं उन लोगों के दिमागों से बादशाही का कीड़ा निकालकर कौम को राह रास्त पर लाने की फिक्र में हूँ। मेरे पेश नज़र इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ है। कुरून हम्माद से थोड़ी ही दूर और इनका किलादार गमगश्तगीन, जिसने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था, अपने सालारों और छोटे बड़े कमांडरों को इकट्ठा करके कह रहा था, सुल्तान अय्यूबी सलीबियों को शिकस्त दे सकता है। वो जब तुम्हारे सामने आएगा तो लूमड़ी की सारी चालें भूल जाएगा। वो हम में से नहीं, वो कुर्द है। तुम पक्के मुसलमान हो, दीनदार और परहेजगार हो। वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, मक्कार और अय्यार है। वो यहाँ अपनी सल्तनत कायम करके इसका बादशाह बनने की कोशिश में है। मैं तुम्हें उसकी जंगी कैफियत भी बता देता हूँ। उसके पास फौज बहुत थोड़ी है, वो पहाड़ियों में गिरा बैठा है। थोड़ी देर पहले जासूसों ने मुझे इत्तला दी है कि उसकी फौज खैमों में आराम कर रही है और उसके घोड़े भी तैयारी की हालत में नहीं। इसकी वजूहात दो हो सकती हैं। एक ये कि उसे यकीन है कि उसे हम शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी ये कि उसे ये खुशफहमी भी हो सकती है कि हम उस पर हमला नहीं करेंगे। वो शायद सुलह के लिए हमारे पास एलची भी भेजेगा। अब हम उसके साथ कोई सुलह या समझौता नहीं करेंगे। वो अब हमारा कैदी है। अगर जिंदा हमारे हाथ ना आया तो मैं तुम्हें उसकी लाश दिखाऊंगा। अपने सिपाहियों से कह दो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इमाम मेहदी या पैगंबर नहीं और उसकी फौज में कोई जिन भूत नहीं। हम उसकी फौज को बेखबरी में जा पकड़ेंगे। अपने सामईन को इश्तियाल दिलाकर और उनका हौसला बढ़ाकर उसने उन्हें रुखसत कर दिया और अपने उन खैमों में चला गया जिन्होंने जंगल में मंगल बना रखा था। उसका अपना खैमा बहुत बड़ा था, जिसके अंदर कालीन बिछे हुए थे और बेशकीमत पलंग था। शराब की सराही और निहायत दिलकश प्याले रखे थे। अंदर से खैमा किसी महल का कमरा मालूम होता था। इसके इर्द गिर्द कई और खैमे थे जो फौजी खैमों से बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत थे। इनमें हरम की लड़कियां और नाचने गाने वालियां रहती थीं। खैमों से दूर दूर पहरेदार खड़े थे। गुमगश्तगीन के खैमे के बाहर 9 आदमी उसके इंतजार में खड़े थे। उन्हें देखकर गुमगश्तगीन तेज चल पड़ा और करीब जाकर उन्हें अंदर चलने को कहा। अंदर जाते ही लड़कियों की एक कतार हाथों में तिश्तरियां उठाए खैमे में दाखिल हुई। खाना चुन दिया गया और शराब की सुराहियां भी आ गईं। गुमगश्तगीन इन 9 आदमियों के साथ खाने पर बैठ गया।
یہ 9 آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑے. انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر مردار خور درندوں کی طرح کھانے شروع کر دیے. ساتھ ساتھ وہ شراب پانی کی طرح پی رہے تھے. ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں جن سے وہ وحشی اور خونخوار لگتے تھے. 3-4 خوبصورت لڑکیاں ان کے پیالے شراب سے بھرتی جا رہی تھیں اور یہ وحشی کبھی کسی لڑکی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے، کبھی ان کے اریاں بازوں کو پکڑ کر ان پر اپنے گال رگڑتے. کھانا اور چھیڑخانی چلتی رہی. گمگشتگین ان کی حرکتیں اور کھانے کا انداز دیکھ کر مسکراتا رہا، مگر اس کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ زبردستی مسکرا رہا ہے اور اسے یہ لوگ بالکل پسند نہیں. کھانے پینے سے فارغ ہو کر گمگشتگین نے لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور ان 9 آدمیوں کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ لگا کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صلاح الدین کی طرف رخصت کروں. اب کے وار خالی نہیں جانا چاہیے. اگر آپ ہمیں روک نہ لیں تو اب تک آپ یہ خوشخبری سن چکے ہوتے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے اور قاتل معلوم نہیں کون تھے. ایک آدمی نے کہا. یہ حسن بن صباح کے وہی 9 فدائی تھے جنہیں ان کے مرشد شیخ سنان نے ٹریپولی سے سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا. یہ منتخب افراد تھے جو بظاہر انسان تھے لیکن خصلت کے درندے تھے. انہوں نے اپنے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے خون کے 10 قطرے نکال کر مقدس پیالے میں گرائے. ان پر شراب اور حشیش ڈالی اور تینوں چیزیں ملا کر ہر ایک نے ایک ایک گھونٹ پیا اور اپنے مخصوص الفاظ میں حلف اٹھایا کہ وہ سلطان ایوبی کو قتل کریں گے یا زندہ نہیں رہیں گے. شیخ سنان نے انہیں تارک الدنیا صوفیوں کے لباس میں، ہاتھوں میں تسبیحیں اور گلے میں قرآن لٹکا کر اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ سلطان ایوبی تک رسائی حاصل کریں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور وہ ثالث بن کر آپس میں ٹکرانے والے مسلمان امراء کا صلح نامہ کرائیں گے. اس طرح تنہائی میں یہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں گے. شیخ سنان نے طریقہ اچھا سوچا تھا. سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں کو احترام سے اپنے پاس بٹھانے اور ان کی بات توجہ سے سننے کے عادی تھے. ان کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کوئی درمیان میں آ کر مخالفین کے ساتھ ان کا سمجھوتا کرا دے تاکہ مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ ہو، ورنہ صلیبیوں کو جنگی تیاریوں کا اور حملے کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. انہوں نے حلب وغیرہ میں اپنے ایلچی بھیجے بھی تھے جو توہین آمیز جواب لائے تھے. اب 9 صوفی منشچغوں میں خنجر اور تلواریں چھپائے ان کی خواہش پوری کرنے کا دھوکہ لے کر آ رہے تھے. وہ انہیں آسانی سے قتل کر سکتے تھے. ٹریپولی سے وہ روانہ ہوئے اور ہرن پہنچے تھے. گمگشتگین کو اس کے صلیبی مشیروں نے بتایا تھا کہ یہ سلطان ایوبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اس نے ان سے قتل کا طریقہ سنا تو اسے مسترد کر کے انہیں اپنے پاس شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روک لیا اور صلیبی مشیروں سے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہا ہے. ان 9 فدائیوں کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور موزوں موقع پر اور کسی بہتر طریقے سے سلطان ایوبی کو قتل کرائے گا. چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ محاذ پر لے آیا تھا. اب گمگشتگین نے میدان جنگ میں ان کے لیے موقع پیدا کر لیا اور ان کا بہروپ بھی تیار کر لیا تھا. اس نے کھانے سے فارغ ہو کر انہیں کہا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے سلطان ایوبی کے قتل کا کیا طریقہ سوچا ہے. تم نے صوفیوں کا جو روپ دھارا ہے وہ شک پیدا کر سکتا ہے. ایوبی کی نظر بڑی گہری ہے. اس پر پہلے 4-5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا ہے. اس کے ساتھ 2 بڑے ہی تجربہ کار سراغ رساں ہیں، ایک علی بن سفیان اور دوسرا حسن بن عبداللہ. وہ ایک نظر میں انسان کو بھانپ لیتے ہیں. ہمارے جاسوسوں کے اطلاع کے مطابق اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ ہے اور علی بن سفیان قاہرہ میں ہے. صلاح الدین ایوبی سے کوئی اجنبی ملنے جاتا ہے تو 2-3 سالار اور حسن بن عبداللہ اس کی بڑی گہری چھان بین کرتے ہیں. انہیں شک ہو تو اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں. ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ چپقلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے. تمہیں صلح نامے کا خیال آج کیسے آیا ہے؟ ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو اور کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو، یا ایسا جواب دو جو تمہیں بے نقاب کر دے. وہ خود عالم ہے، مذہب اور تاریخ کا اس کا گہرا مطالعہ ہے. اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑھیوں کے سوا صوفیوں والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. تم میں سے 4 کی داڑھیاں بھی چھوٹی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے سے بڑھائی گئی ہیں. تمہاری آنکھوں میں حشیش اور شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے. مجھے ان چیزوں پر پاکیزگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا. ان 9 میں سے کسی نے بھی برا نہ مانا. ان کے سرغنہ نے کہا، مجھے آپ کی ہر ایک بات سے اتفاق ہے. اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے. ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح ہیں. آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ نہایت سہل اور بے خطر. گمگشتگین نے کہا، میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرون حماد بھیج رہا ہوں. اس کے محافظ گہری چھان بین کے بعد منتخب کیا جاتے ہیں. ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے. میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا.
جاسوسوں نے بتایا ہے کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین کے حق میں اتنا جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محاذ پر آ رہے ہیں۔ وہاں جسے دیکھو تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا، دوسرے کاموں میں رکھ لیتا ہے۔ میں اس فضا سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک باکس کھولا، اس میں کپڑے تھے۔ اس نے فدائیوں سے کہا، تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ گے، یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے۔ تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا، باقی 8 کی برچیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوں گی۔ تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے، تمہیں روک لیا جائے گا، اس تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان کی عقیدت لے کر آئے ہیں۔ ہمیں سلطان کے ارد گرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جانباز دستے میں شامل کیا جائے، ہم واپس نہیں جائیں گے، تمہیں صلاح الدین تک جانے نہیں دیں گے۔ تم ضد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں، ہم سلطان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے، تم سے ملے گا ضرور۔ برچیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی، اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں، قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا اور اس کا جسم برچیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا ہے، لیکن مجھے امید ہے تم سب نکل آؤ گے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افراتفری مچ جائے گی، بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آؤ گے۔ میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تعاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ طریقہ بہت اچھا ہے، فدائی قاتلوں کے سرغنہ نے کہا۔ ہمارے وہ ساتھی بدبخت اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے، اسی کے ہاتھوں مارے گئے اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں، اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے، اور اگر ہم اسے قتل کر آئے تو۔ ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ گمگشتگین شیطان کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے ایسی ہی مسکراہٹ سے کہا، تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئیں گے انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کر دوں گا۔ تمہیں جو انعام صلیبی دیں گے اس سے اتنے زیادہ زر و جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے، اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی 2 لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ فدائیوں نے وحشیوں کی طرح چیخ چیخ کر قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ گمگشتگین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا، آؤ تمہیں وہ راستہ بتاؤں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے۔ تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پہنچو گے، لیکن خیال رکھنا کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو۔ راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ملیں گے، تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے۔ آج ہی رات؟ ایک فدائی نے پوچھا، کل دن کو نہ جائیں؟ اتنا وقت نہیں، گمگشتگین نے جواب دیا، تمہارا چکر بہت لمبا ہے، 2 دنوں بعد منزل پر پہنچو گے۔ گھوڑوں کو آرام دیتے جانا ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگنا دشوار ہو جائے گا۔ گمگشتگین نے باکس سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آؤ جو میں نے الگ رکھوا رکھے ہیں۔ آدھی رات کے بعد 9 گھڑ سوار گمگشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جدھر دمشق سے قرون حماد کو راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھوڑ سوار کے پاس سلطان ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کی برچیوں کی انیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندھی تھیں۔ اسی روز جس وقت گمگشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈاروں کو اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھیں۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا، تم نے اسی صلاح الدین کو اس کی اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیلنے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہ کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے، خدا ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو، کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ اور اللہ کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھرتا ہے۔ تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔
خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کی امارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمگشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے عمرہ جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو۔ ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا خون بھی بہا سکتے ہو۔ فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان برپا کر رکھا تھا۔ سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا اور فوج نعرے لگانے لگی۔ ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی۔ وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے انداز دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر لشکروں اور فوجوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6-6، 8-8، 10-10 چھاپہ ماروں کے حساب سے اسکیمیں بن رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج سے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی۔ ان کی نظر اس زمین پر تھی جس پر انہیں لڑنا تھا۔ اس زمین کے خدوخال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جو بھی بات کی اپنے سینئر اور جونیئر کمانداروں سے کی، اور وہ بھی حقیقت کی بات کی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتے تھے کہ ان کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں اور مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ صلح اور امن کے لیے ایلچی بھیج کر اپنی توہین کرا چکے تھے۔ اب وہ تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر دیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہے تھے۔ انہوں نے مشیروں سے اس خیال کا بھی اظہار کیا تھا کہ دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو اپنے چھاپہ مار دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتے تھے۔ یہ ان کا خصوصی طریقہ جنگ تھا، لیکن انہوں نے چھاپہ ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت دیکھ رہے تھے۔ دمشق میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب سے سلطان ایوبی دمشق سے نکلے تھے، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی۔ زنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو گوارا نہیں کرتے، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کریں گے۔ اس کے باوجود زنگی کی بیوہ نے لڑکیوں کو جنگی تربیت دے دی تھی۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ زنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک فاطمہ تھی جسے سلطان ایوبی کا ایک چھاپہ مار جاسوس حرم سے بلکہ گمگشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی منصورہ تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا تھا۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمگشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں شمس الدین اور سالار شاد بخت نے حرن کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ حمیرہ اور سحر تھیں۔ سلطان ایوبی کے پاس محاذ پر پہنچی تھیں جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹکانہ لڑکیوں کو نور الدین زنگی کی بیوہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔
وہ انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئی اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائیں کہ دشمن کے قبضے میں ان پر کیا گزری ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔